वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम अब्दुल करीम शेख साहब का, जिनको कि ए शेख साहब के नाम से भी जाना जाता है। काफी दिन हो गए हैं उनसे बातचीत की हुए, मुलाकात किए हुए, तो आज ये मौका मिला है तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कुछ दोस्ताना गुफ्तगू के लिए तशरीफ लाएं। उन्होंने रिक्वेस्ट को मंजूर कर लिया था और अब तशरीफ ला रहे हैं, तो थोड़े से फ्रेंडली डिस्कशन हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह एंड वेलकम टू शेख साहब एंड ऑल। जी अमीर फासिल साहब, वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग जी, थैंक यू हाजिर हूँ, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका अमीर फासिल साहब। जी मोहतरम शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी जानकारी है माशाल्लाह ये बात आई थी कि आप यूरोप के टूर्स वगैरह पे गए थे, तो कुछ थोड़ा सा हमें भी बताएं, हम तो आज तक इंडिया से बाहर नहीं गए हैं। कैसा आपका टूर रहा, कहाँ कहाँ आप तशरीफ ले गए थे और कैसा आपका प्रोग्राम रहा, सर प्लीज बताएं, शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल। मैं एक्चुअली ये कोई मेरा पहला टूर नहीं था, इससे बेशतर मैं तकरीबन हर साल ही कनाडा से बाहर कुछ मुल्कों के लिए जाता हूँ। तो इस मरतबा खास तौर पे ये था कि बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन से अहमदी हजरात ने मुलाकात करने के कहा हुआ था कि मैं मिलूं उनसे, उनकी बात सुनूं, जो उनके इश्यूज हैं उनके साथ उस पर बात हो जाए, क्योंकि वो तकरीबन ज़हनी तौर पे तो इस चीज को छोड़ चुके हुए हैं, लेकिन आगे अपने मुस्तकबिल के बारे में वो कुछ बात करना चाह रहे थे। तो इस ज़मन में था। बाकी जहाँ तक सैर और सियाहत का ताल्लुक है, वो मैं तस्वीरें वगैरह लगाता रहा हूँ फेसबुक पे, मेरे पेज पे लोग जाके देख सकते हैं। मतलब आई रियली हैड ए गुड टाइम, आई एंजॉयड माय ट्रिप। मोहतरम शेख साहब, इसका मतलब ये हुआ कि माशाल्लाह आप टूर पे गए तो सही, घूमने गए तो सही, यूरोपियन कंट्रीज में आप गए भी, बट वहां भी आपको अहमदीस का ही ख्वाबो ख्याल रहा, चाहे वो इसी सिलसिले में कि भाई उनकी बातें आप सुने ताकि आप प्लेटफॉर्म पे उठाएं। तो आखिर अगर कोई आपसे ये पूछे या आपसे ये कहने लगे कि भाई मैं अहमदी होना चाहता हूँ या आप मुझे अहमदियत की तबलीग करें, तो जाहिर सी बात है कि आप तो अगेंस्ट सोच रखते हैं। तो आप उन्हें कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो आप बताना चाहेंगे ताकि वो आपकी बात सुन के अहमदियत की तरफ राग़िब ना हो और अहमदियत की तरफ तहकीक करने से भी रुक जाए? सर ऐसा क्या बताएंगे, प्लीज रहनुमाई फरमाएं, शुक्रिया। सबसे पहली बात, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। बहुत से फोन कॉल्स आते हैं, लोगों बेचारों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि कौन अहमदी है कौन नहीं है, ये क्या है, तो वो इम्प्रेशन यही लेते हैं बाज मेरे पेजेस से, या मतलब जो कुछ लगा होता है वो पूरी तरह पढ़ते नहीं है, तो यही समझते हैं कि जी मैं भी शायद अहमदी हूँ। तो मुझसे जब सवाल करते हैं तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं अहमदी था, अब नहीं हूँ, और मैं अहमदियत के बारे में जो बातें करता हूँ कि मैंने क्यों इससे अलहदगी इख्तियार की या इसके अंदर क्या खामियां हैं, तो उस बारे में जो आपने ये कहा कि मैं अहमदियत के बारे में क्या बताता हूँ, मनफी जो बात होती है कि वो उस तरफ ना जाएं, तो मैं ज्यादातर मनफी बात नहीं करता, बल्कि मैं बेसिकली उन लोगों से पूछता हूँ कि आप इस्लाम के बारे में क्या जानते हैं। तो इस्लाम के बारे में अगर कोई शख्स पूरी तरह इल्म ही नहीं रखता और इनकी तरफ राग़िब हो रहा है, तो मेरा अगला सवाल होता है कि आप इनकी तरफ राग़िब क्यों हो रहे हैं। तो जब वो इस दो सवालात के जवाब देते हैं तो उसके ज़िमन में उसके मुताबिक फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि देखें, आप पहले इस्लाम को देख लें। अगर इस्लाम में आपको कोई खामी नजर आए, इस्लाम में किसी चीज की कमी हो, या इस्लाम कोई और बात कह रहा है और आपको इनकी तालीमात पढ़ने से ये पता चले कि ये बेहतर हैं, तो फिर कोई बात हो सकती है। और अगर आप कोट करें किसी आलिम को, किसी मौलवी को, तो मौलवी आलिम की बात गलत हो सकती है, लेकिन कुरान की, अल्लाह के रसूल की बात गलत नहीं हो सकती। सो मैं उनको क्राइटेरिया दे देता हूं कि इन चीजों पे परख लें, तो फिर आप देखें कि क्या आप फिर भी उस तरफ जाना चाहेंगे। तो मैं इस तरह की बात करता हूं।
محترم شیخ صاحب، ایک بنیادی سوال یہ بھی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ پہلے آپ سے ڈسکس ہوا، اگر پہلے ڈسکس ہو گیا ہوگا تو معذرت، کہ جیسے ماشاءاللہ پیدائشی احمدی ہیں، یعنی کہ آپ کے پیرنٹس بھی یقیناً احمدی ہی رہے ہوں گے سر، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس گھرانے میں بچے نے پیدائش لی، یعنی کہ آپ اپنا بچپن یاد کر لیجیے، تو آپ نے نبی مانا ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو، اس وقت سے آپ کے پیرنٹس نے آپ کو تعلیم و تربیت دیتے ہوئے بتایا ہوگا، اور کافی ایج ہونے کے بعد، یعنی کہ شاید میرے خیال سے میچیور ایج پہ آنے کے بعد آپ نے جماعت سے قطع تعلق کیا۔ چلیے، جماعت سے قطع تعلق کرنا ایک الگ بات ہو گئی، آپ کے ڈفرینسز ہوئے ہوں گے، بٹ جیسے کہ آپ بچپن سے یا جب سے آپ نے پیدائش لی، جب سے آپ سمجھنے لگے ہوں گے، تو مرزا صاحب کو بھی آپ نے نبی سمجھا ہے اور مانا ہے، ان کے ریگارڈنگ ایک احمدی کے کیا خیالات ہوتے ہیں اگر وہ جماعت سے اپنا تعلقات توڑ دیتا ہے؟ کوئی بھی احمدی جماعت سے اگر تعلق توڑے گا تو کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی پھر بھی مانتے رہتے ہیں، یا مرزا صاحب سے بھی ان کا موہ بھنگ ہو جاتا ہے؟ مطلب ہندی کا ورڈ ہو گیا، یعنی کہ ان سے بھی وہ قطع تعلق اپنا سمجھتے ہیں اور ان کو نبی نہیں مانتے۔ اس ریگارڈنگ سائیکولوجیکل بات کیا ہے سر، وہ بتائیں، شکریہ۔ امیر فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ پیدا ہوا احمدی گھرانے میں، پیرنٹس بالکل احمدی تھے، وہ فوت ہوئے باحثیت احمدی فوت ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ سمجھنا کہ ہر بندہ شروع میں ابتدا سے مرزا غلام احمد کو نبی، یہ اس کی درستگی فرما لیں، یہ جماعت نے بڑا کھل کے آ کے بعد جو ہے وہ پاکستان سے نکلنے کے بعد کی ہے۔ اس سے پہلے یہ آپ کہہ لیں کہ گول مول کر کے اور ٹوسٹڈ ورڈز کے اندر شوگر کوٹڈ مطلب یہ بات کرتے رہے ہیں، اور سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کے 95% لوگوں نے تو مطلب اس چیز کو پڑھا ہی نہیں ہے، لٹریچر کو، تو جو یہ تقریریں کرتے تھے، سرمن دیتے تھے، باتیں کرتے تھے، اس کے اندر مرزا صاحب کو امام مہدی اور مسیح موعود جو ہے وہی کہہ کے پکارتے تھے، نبی نہیں کہتے۔ اور جب یہ نبی والا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے شروع میں ان کا جو بڑا ڈیفینسو قسم کا رویہ تھا، بڑا محتاط رویہ تھا، وہ یہ تھا کہ یہ امتی نبی ہیں، پھر یہ غیر شرعی نبی ہیں، کہ امتی نبی آ سکتا ہے، مطلب سبارڈینیٹ، شیڈو، مطلب ذلی، بروزی، یہ الفاظ استعمال کر کے انہوں نے مطلب اس کو کور اپ کیا ہوا تھا۔ اب جب لوگوں کی توجہ اس طرف آئی، جب اسٹڈی کی گئی، پتہ یہ چلا، کیونکہ معذرت کے ساتھ مسلمان مولانا حضرات بھی ان چیزوں کو نہیں ڈیفائن کر سکے، ان چیزوں کو سمجھ سکے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں، کہ مطلب قرآن کسی قسم کے بھی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے مکمل قوانین، اپنے تمام احکامات جسے ہم شریعت کہتے ہیں، جیسے سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے جو نو انسانی کو دینا تھا قرآن کی شکل میں دے دیا، اور وہ انبیاء کے ذریعے ہی دیا کرتا تھا، تو جب وہ چیز مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، تو کسی نبی کا سوال ہی پیدا نہیں۔ جب دین مکمل ہوا، کسی نبی کا کوئی سوال نہیں، تو اس کا مطلب اس میں نبوت کی اقسام ہی نہیں۔ قرآن نے کہا کہ کوئی شرعی ہوگا، غیر، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہوا ہے، شریعت دی ہوئی ہے، کتاب دی ہوئی ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ ساری ہماری اپنی انسان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں پہ قرآن میں کوئی ذلی، بروزی، شرعی، غیر شرعی کسی نبوت کا ذکر نہیں کرتے۔ سو یہ جو تھا یہ ایک دھوکہ اور دجل ہے، یہ زیادتی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور بلکہ میں کہوں گا احمدی حضرات کے ساتھ خاص طور پہ۔ تو اس لحاظ سے جب کوئی احمدیت کو چھوڑتا ہے، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں کی اب پھر دو کیٹیگریز ان کی ہو گئی ہیں، کہ اگر وہ مطلب کہتا ہے کہ جی مجھے نظام سے خارج کر دیا گیا، تو جی میں مرزا صاحب کو مانتا ہوں، جو بھی مانتا ہوں، نبی، امام مہدی، مسیح موعود وغیرہ، تو وہ مرزا جیسے یہ آپ کے پروگرام میں آتے ہیں جو علیحدہ ہو کے جنہوں نے اپنی ایک علیحدہ مطلب 1.5 اینٹ کے 4 لوگوں کا گروپ بنایا ہوا، کوئی کچھ کہلاتا ہے، کوئی کچھ، وہ لوگ مرزا صاحب کو ابھی بھی کسی نہ کسی حیثیت، لیکن مین سٹریم جو احمدیز ہیں وہ ان کو بالکل اس چیز میں نہیں، چاہے وہ لاہوری ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کو وہ صحیح نہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تک آپ خلیفہ کو نہیں مانو گے،
جو کہ نمائندہ ہے مرزا غلام احمد کا، تو آپ احمدی نہیں ہو، ان کے نزدیک وہ نہیں ہے۔ تو جو شخص ہمارے جیسا بالکل کمپلیٹلی مطلب اس چیز کو سمجھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد جو تھے وہ اپنے کسی دعوے میں سچے نہیں تھے، ان کے تمام دعوے جات غیر قرآنی تھے، مرزا صاحب اپنے دعووں میں کاذب ہیں، مفتری ہیں، جس کا معنی ہے جھوٹے ہیں، تو سمپلی بات ختم ہو جاتی ہے، ان کے تمام سلسلے سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں رہتا۔ تو ان کا یہ کہنا کہ مرزا غلام احمد امام صادق ہے، ایک سچا امام ہے، مطلب میرے جیسے بندے کا کہنا ہے کہ وہ امام کاذب ہے، بالکل برابر ہے۔ ایک چیز ہے، اگر انہیں حق ہے کہ اسے امام صادق ہیں تو مجھے حق ہے کہ میں اسے اگر جھوٹا سمجھتا ہوں تو میں اسے امام کاذب کروں۔ محترم شیخ صاحب السلام علیکم، آپ ماشاءاللہ پیدائشی احمدی بھی رہے ہیں اور کافی میچور ایج ہونے کے بعد آپ نے احمدیت کو ترک کیا ہے سر، تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا کے ورلڈ لیول پہ ہی آپ کے فرینڈز جب بھی رہے ہوں گے احمدی حضرات، کیونکہ آپ اس کمیونٹی سے جڑے ہوئے تھے، اور دوستانہ ماحول یا دوستانہ گفتگو تو چلتی رہتی ہے، اگر بے لوث اور بے لالچ کی گفتگو رہے سر اور کوئی لالچ نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ دوستی کبھی بھی ٹوٹتی نہیں ہے۔ آج بھی آپ کے دوست ہوں گے یقیناً جن سے آپ کی پرسنل باتیں ہوتی ہوں گی، تو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے ان احمدیز لوگوں کے ریگارڈنگ، کہ اگر پرسنل پہ یہ آپ کے دوست بنے ہوئے ہیں تو آپ ان سے کس حد تک بات کر سکتے ہیں، کیا آپ اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اوپنلی ان سے کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، ان کی سن سکتے ہیں، اپنی بتا سکتے ہیں، یا یہ کہ بتانا نہیں چاہیے؟ اس ریگارڈنگ آپ کے تجربات، ایکسپیرینسز یا خیالات کیا ہیں، بتائیں، شکریہ۔ جی شکریہ۔ فیصل بات یہ ہے کہ انسان نے جس سوسائٹی میں پرورش پائی ہو، جس میں پروان چڑھا ہو، اس کے تعلقات ہر لحاظ سے، چاہے وہ جذباتی ہوں یا کسی اور رشتہ داری کے حوالے سے ہوں، بڑے گہرے ہوتے ہیں، اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان ان کو کھرچ دے، ان کو مٹا دے۔ یہ مٹائے یا کھرچے نہیں جا سکتے رہتے ہیں، لیکن یہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ ہے، کیونکہ دیکھنے والی بات ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، ان کا رویہ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا بھی کسی چیز سے ڈر اور خوف رکھتے ہیں تو وہ بڑے محتاط ہو جائیں گے، آپ سے وہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں ڈر ہے، خوف ہے کہ یہ بات باہر نہ نکل جائے اور میں کسی طرح قابل گرفت نہ ہو۔ اب مطلب میرے ابھی تک جماعت کے بعض احباب جو دوست ہیں میرے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، وہ ایسے ہیں، میں ان سے کھل کے بات کرتا ہوں، وہ مجھ سے بات کرتے ہیں، کوئی ایسا سلسلہ نہیں، کیونکہ ان کو مجھ پہ اعتماد ہے کہ میں ان کا کبھی آئیڈینٹی ظاہر نہیں کروں گا، جو بات ان کے اور میرے درمیان وہ رہے گی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مرضی کہتے رہیں کہ دیکھیں جی وہ جماعت کی کوئی بات نہیں کر سکتے، مطلب پڑھے لکھے لوگ اور کھلی ذہنیت کے مالک جو ہیں وہ بڑے اس لیول پہ دیکھتے ہیں، وہ جذباتیت پہ نہیں آتے، وہ عقل و شعور پہ اس کو پرکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو، تو ایسے ہیں۔ لیکن میجورٹی جو ہے، میجورٹی چونکہ انہیں بنیادی طور پہ ٹو بی آنیسٹ ود یو کہ اسلام کا ہی نہیں پتا، اور جس کو اسلام کا ہی نہیں پتا تو اسے یہ احمدیت دے دیں، عیسائیت دے دیں، کوئی دنیا کا مذہب پکڑا دیں، وہ ان کے لیے وہی اسلام ہوگا۔ اسلام کے نام پہ آپ جو چاہے مطلب ان کو تعلیم بتاتے چلے جائیں، وہ اسے ہی سمجھیں گے۔ جس طرح کے آج کا جو احمدی ہے، جس کی عمر تقریباً 40-50 سے کم ہے، یہ میں آپ سے عرض کر دوں، وہ کسی طور بھی اسلام کو نہیں جانتا، اور جس اسلام کو وہ جانتا ہے وہ چونکہ بنیادی طور پہ احمدیت ہے، اور احمدیت کو اسلام کا لبادہ اڑایا گیا ہے، تو اس کے نزدیک یہ جو ان کا سلوگن ہے کہ احمدیت از دا ٹرو اسلام، وہ اسی کو اسلام سمجھتا ہے۔ اسے آپ کہیں کہ یار تم قرآن کھولو، دیکھو کہ اس میں کیا ہے، یقین کریں نہ اسے اس بنیاد کے جو ابتدائی اسلام کے خلفاء ہیں ان کا پتہ ہوگا، نہ ان کی تاریخ کا پتہ ہوگا، نہ ان کی سیرت کا پتہ ہوگا، نہ ان کے احوال کا پتہ ہوگا، انہیں پتہ ہوگا تو ان کا پتہ ہوگا، کیونکہ ان کو فیڈ اسی طرح کیا جاتا ہے۔ سو سلسلہ یہ ہے کہ جو کوئی جانتا ہے کہ اسلام کیا ہے، احمدیت کیا ہے،
اب ڈیپینڈ کرتا ہے، اس سے آپ گفتگو کریں تو آپ کو پتا چلے کہ اسلام اور احمدیت یہ بیان کر رہے ہیں یا دونوں کو ایک بنا کے دیا جا رہا ہے یا دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے آپ کو بتایا جا رہا ہے. اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کن سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ پرانے بندوں سے بات کر رہے ہیں وہ کہیں گے جی حقیقی اسلام جی اصل یہ وہی ہے جی ہم جانتے ہیں ہم سے لے لے، وہ آپ کو حدیثیں بھی کوٹ کریں گے فلاں چیز بھی لیکن وہ ٹوسٹ کرتے جائیں گے. لیکن جو موجودہ نسل ہے، جیسے میں نے کہا جو 40 سال تک کے ہیں، آپ ان سے بات کر کے دیکھیں 40-45 سال والے کو، وہ سوائے احمدیت کا راگ الاپنے کے اور کوئی بات نہیں کرے. سو یہ چیز جو ہے یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ آپ کن سے بات کر رہے ہیں اور وہ عمر کے کس حصے میں ہیں اور وہ کیا کچھ جانتے ہیں. ان کو تو احمدیت کی بنیاد کے بارے میں بھی نہیں پتا. ان کو تو مرزا صاحب کے یقین کریں کہ دعوے جات کا نہیں پتا کہ احمدیت میں مرزا صاحب کے دعوے کیا ہیں، مرزا صاحب تھے کیا، آپ کس کو مان رہے ہو، کیا مان رہے ہو، کیا سمجھ کے اور کیوں مان رہے ہو، کس نے کہا ہے آپ کو کہ اس کا ماننا لازمی ہے. سو اس کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو. جی محترم شیخ صاحب، ایک بہت بنیادی سوال ہے جس سے میں حیران بھی ہوں. آئے دن ہم گروپ میں ڈسکشنز کا ماحول دیکھتے رہتے ہیں یا میرے پاس ادر گروپس کی آڈیوز بھی فارورڈ کرتے رہتے ہیں ہمارے ممبرس لوگ. تو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب بھی احمدیز لوگوں سے کوئی بھی کچھ بھی سوال کرتا ہے تو ان کے پاس ایک بہت اچھا رام بان کہہ لیجیے یا بہترین ایک ہتھیار ہے جو یہ چلاتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہتھیار ان کا کارگر بھی ہے اور کامیاب بھی ہوتا ہے کہ سامنے بات کرنے والے سے یہ فوراً یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی میں تو احمدی ہوں، اب آپ اپنا فرقہ بتا دو. حالانکہ مسلمانوں میں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، طرح طرح کے فرقہ جات ہیں. بٹ میں نے اب یہ دیکھا ہے، بلکہ جتنا ٹائم اور زیادہ ہوتا جا رہا زیادہ یہ چیز ہوتی جا رہی ہے کہ سامنے والا تھوڑا سا ڈیفینس میں بھی آ جاتا ہے اور اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا. بھائی میں تو مذہب اسلام کو مانتا ہوں، میں تو مسلمان ہوں اور میں تو فرقوں پہ بلیو ہی نہیں کرتا. میں نے بھی کافی لوگوں سے پوچھا بھائی چلو آپ نے بلیو کرتے، آپ کی پیدائش کون سے فرقے کے پیرنٹس میں ہوئی ہے، یعنی کہ وہ لوگ کیا تھے. تو اس بات کو وہ گول مٹول کرنا چاہتے ہیں بٹ جواب نہیں دینا چاہتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز احمدیت لوگ اس کو مان لیتے ہیں. تو اس ریگارڈنگ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان لوگوں کو یہ بات کرنی چاہیے یا جب وہ جو کچھ ہیں تو ہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، انہیں کھل کے کہنا چاہیے بھائی ہمارا فرقہ یہ ہے؟ اس ریگارڈنگ آپ کیا صلاح دینا چاہیں گے سر، بتائیں. شکریہ. ابھی فیصل آپ کا جو سوال ہے وہ بہت سینسٹیو ہے. مجھے نہیں پتا کہ مسلمان حضرات میرے اس سوال کے جواب کو برداشت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. یہ میں اپنی سوچ، اپنا فہم جو میں سمجھا ہوں میں وہ بیان کرنے لگا ہوں. میرے نزدیک یہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، جو بھی سنی وہابی چیزیں ہیں یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ بالکل کوئی فرقہ نہیں ہے. قرآن بنیادی طور پہ لا تفرقو گروہوں کو یہ جو ہے علیحدہ ہونا، بٹ جانا، انتشار، منتشر ہو جانا جو ہے وہ اس طرح سے دیتا ہے جب آپ ایک مرکز سے، ایک سینٹر سے ہٹ کے ایک اپنے، جسے آپ امام کہہ لیں، جسے آپ نبی کہہ لیں، جس کے لیے جس کا ماننا ضروری ہو. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں کہ امام جی ہمارا مسجد کا امام فلاں ہے جی ہم نے فلاں علماء کو عام مانا ہوا. نو، یہ چیز نہیں. جس کا مطالبہ قرآن آپ سے کرتا ہے کہ اس کا ماننا لازم ہے، جب آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کو مان لیں اور کہیں کہ اس کا ماننا لازم ہے، ضروری ہے، نہ ماننے سے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو یہ تفرقہ ہے، یہ فرق بنتا ہے. تو اس حوالے سے مسلمان اور احمدی یہ دو فرقے ہیں. مسلمان اور احمدی یہ دو فرقے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، ان کا کمال دیکھیں اور مسلمان کی سادگی دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم احمدی مسلمان ہیں. اور بندہ ہے خدا کیا میں کیا کروں. یقین کریں مسلمانوں کی اور احمدیوں کی عقل پہ رونا آتا ہے کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، یہ بازیگر کھلا کہ مطلب یہ
احمدی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اسلام سے علیحدہ کیا ہے، اپنا ایک نبی کھڑا کیا ہے، اپنے ایک نبی کو مانا ہے، اور بقول ان کے کہ جو مرزا غلام احمد کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، بلکہ پکا کافر ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان نہیں لے کے آتا وہ کافر ہے، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، جو قرآن کے عمل کرتا وہ ظالم ہے، فاسق ہے، قرآن کلیئر کٹ بتا رہا ہے، اور یہ درمیان میں لے آئے غلام احمد قادیانی کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز سمجھنے والی ہے بات آپ کے کہ رسول اللہ کے مقابل پہ معاذ اللہ ایک شخص کھڑا کیا جا رہا ہے کہ جس کو ماننے سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ کیا قرآن ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد ہم کسی شخص کو مانیں تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا؟ اس کا فیصلہ آپ خود اپنی عقل سے، شعور سے کریں، قرآن سے کریں، وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں۔ سو ان کا بنیادی طور پہ یہ کہنا قرآن کی نفی، اسلام کے بنیادی اصولوں سے نفی، یہ احمدی حضرات تو بالکل قرآن کے مخالف جا رہے۔ یہ کسی طور پہ بھی، مطلب صرف احمدی نہیں، اگر کوئی اور لے لیں، چاہے وہ بہائی ہوں، دوسرے تیسرے ہوں، اگر وہ رسول اللہ کے بعد کسی شخص پر ایمان لانا یا اس کو ماننا لازم قرار دے رہے ہیں تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ قرآن کے بھی منکر ہیں، وہ اللہ کے رسول کے بھی منکر ہیں، چاہے انہیں مانتے ہیں۔ اس لیے یہ چیز، یہ جو فرقہ ہے، قرآن کی بنیادی تعلیم ہے کہ قرآن میں کوئی فرقہ بازی نہیں ہے، فرقہ بازی شرک ہے۔ احمدی جو ہیں وہ شرک کا شکار ہوئے ہیں، شرک کرنے والے مشرکین میں سے بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی اصطلاحیں ان پہ استعمال ہوتی ہیں کفار کی، دوسری تیسری، میرے پاس اختیار نہیں کہ میں وہ چیز کروں، لیکن وہ قرآن کے واضح احکامات کی، مطلب واضح تعلیم کی انکار کر رہے ہیں اس چیز کا۔ مسلمانوں کو اب تھوڑا سا عقل کرنی ہوگی، سمجھ بوجھ سے کام لینا ہوگا کہ یہ جو اپنے اندر اختلافات، آپس میں لڑائی جھگڑے کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو کسی پہچان کی خاطر اپنے کہ جی میں اس سے تعلق رکھتا ہوں، اس سے تعلق رکھتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں جی ہم فلاں محلے میں رہتے ہیں، فلاں شہر میں رہتے ہیں، فلاں ملک میں رہتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہم ایک ہی پاکستانی ہوتے ہیں، یا ایک ہی جس ملک میں بھی رہے ہیں وہی ہوتے ہیں، وہ چیز ہے۔ لیکن ایک ملک جو ہے باقاعدہ طور پہ وہ درمیان میں اپنا حصہ لے کے، جسے ہم کہتے ہیں نا اسٹیٹ ان اسٹیٹ، اپنے قوانین داخل کر لے، یہ کر لے۔ ویٹیکن اس کی بہترین مثال ہے کہ اٹلی کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں، میں نے وزٹ کیا وہ سارا، وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے۔ آپ گوگل میں جائیے، دنیا کی سب سے چھوٹا جو ملک ہے نا وہ ویٹیکن ہے، اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے۔ اسی طرح احمدیت نے اسلام کے اندر اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ، اسلام کے پیرلل مذہب قرار دیا ہوا ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ محترم شیخ صاحب، میں آپ سے ایک پرسنل بات شیئر کر لوں تاکہ میرا ذہن بہت پریشان ہے، وہ بھی کچھ سکون حاصل کرے، اور آپ کے خیالات یا آپ کے تجربات سے بھی ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ میرے سے کافی لوگوں کے پرسنل پہ تعلقات ہیں، کالز وہ مجھے کرتے ہیں، میں انہیں کرتا ہوں، اور بے تکلفی سے بہت ساری باتیں شیئر کرتے ہیں۔ آج ہی کا واقعہ ہے کہ ایک احمدی میرے فون پہ آئے پرسنل پہ، اور انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، اور اچانک سے یہ سوال کر دیا کہ فیصل آپ لا کے جانکار بھی ہیں اور آپ کو کافی معلومات رہتی ہے احمدیز کے ندا کے کیس کو، آپ قانونی طور پہ یا آپ کے پرسنل خیالات کیا ہیں کہ وہ معاملہ ہے کیا؟ اب جب میرے سے پوچھا جائے گا شیخ صاحب، اور ایک ایسا بندہ پوچھے گا جو کہ میرا دوست ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں تو پرسنل پہ جب بات ہو رہی ہے اور زیادہ اوپنلی شیئر کروں گا اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، لمبی بات کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی لمبی بات کرنے سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ میں سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے، قانونی معاملات کو چھوڑ دیجئے اور ایلیگیشنز کو چھوڑ دیجئے، میں نے دو چیزوں سے مجھے اختلاف ہے، اور اختلاف پیدا ہوا تھا جن کو میں مانتا ہوں کہ میں صحیح ہوں اور ادر پارٹی غلط ہے۔
پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جو سب سے پہلے آڈیو لیک ہوئی وہ 44 منٹس کے لگ بھگ کی تھی، جس میں ندا خلیفہ صاحب سے بات چیت کر رہی تھی، اور انہوں نے جتنی اوپنلی باتیں کی ہیں اور خلیفہ صاحب نے جس قدر آنسر دیے ہیں وہ سب اپنی جگہ پہ، بٹ ایک چھوٹا مولوی جس میں طنز کیے جاتے ہیں ہر وقت بھی ہوتا اور اس طرح کی بات چیت کو سنتا، وہ چھوٹی ڈگری کا مولانا بھی یقیناً شاید 10-20 بار تو یہ بول دیتا کہ کیا باتیں کر رہی ہیں بیٹی، یا جو بھی کچھ کہتا، یہ تو زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ تعلقات اگر آپ اپنی مرضی سے بھی بنا رہے ہیں، کوئی لڑکا ہے کچھ ہے، تو یہ تو زنا ہے، یہ تو گناہ ہے۔ ایسا ورڈ ہم نے خلیفہ صاحب کے منہ سے کوئی بھی نہیں سنا۔ اور سیکنڈ بات میں نے اپنے آبجیکشن کی یہ بتائی کہ جب وہی لڑکی ندا بات کر رہی تھی، ایک شخص تھا، مجھے نام نہیں یاد رہتے سر ان لوگوں کے، تو ان سے وہ بات کر رہی تھی اور اس پہ اس نے اوپن کرنا شروع کیا کہ اچھا میری ماں سے بھی تعلقات یہ اور وہ، اور اس بندے نے اوپنلی اس کو ماننا پڑا۔ اس نے ایسے الفاظ بولے جسے صاف لگ رہا تھا کہ ماں سے بھی تعلقات ہے اور بیٹے سے بھی۔ میں نے کہا مجھے بنیادی اختلاف اس پہ ہے، ان باتوں پہ ہے، اور یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، کسی مہذب گھرانے کا یا مہذب انسانوں کا نہیں ہو سکتا۔ تو خیر شیخ صاحب مجھے حیرت یہ ہوئی کہ یار میں نے یہ کیا بتانا تھا اپنے پرسنل خیال، وہ تو جی ناراض ہو گئے کہ یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے پرسنل بات پوچھی کیوں تھی، پرسنل پہ خیالات پوچھے کیوں تھے، اور وہ تو بنا سلام دعا کے فون کٹ کر کے چلے گئے سر۔ تو ان معاملات کو میں کیا سمجھوں کہ ان سے اپنے دل کی باتیں اگر یہ پوچھیں بھی تو نہیں بتانی چاہیے، یہ کیا کرنا چاہیے، اپنے دل جذبات دماغ میں رکھنے چاہیے؟ سر سوال ہے یہ، بتائیں، شکریہ۔ فیصل میاں، یہ بات یہ ہے کہ یہ آپ کے دوست احباب جس طرح آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ کے تعلقات کیسے ہیں اور کس لیول پہ ہیں، اور اس کے مطابق جو آپ کا علم ہے، جتنا آپ جانتے ہیں، اس میں سے کتنا آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آل اپ ٹو یو۔ اس میں مطلب میں کوئی ایسی چیز نہیں، آپ مجھ سے یہ مشورہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جی میں فلاں بات ایسے ہے، کیا میں کر دوں، میں کسی گرفت میں تو نہیں آتا، کیا یہ بات نامناسب ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس پہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، دس از پیورلی یور پرسنل میٹر، نمبر 1۔ لیکن میں اتنا آپ سے عرض کر دوں کہ جو آپ نے کہا کہ جی انہوں نے کوئی ایسا لفظ نہیں کہا جب ندا ان سے بات کر رہی تھی کہ جی ایسے ہوا، ایسے میرے ساتھ، تو بھی انہوں نے یہ کہا ہو جواباً کہ یہ تو زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ دیکھیں بات سنیں، مرزا مسرور احمد کے دینی علم کے بارے میں کوئی بات کر بالکل ایسے ہے جیسے ہم ایک اپنے ایڈیم ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانا، مطلب ہم کسی معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، میرا مقصد مرزا مسرور کی کسی طور پہ تضحیق یا ان کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے، کہ ہم ایک سکول کالج کے سامنے کھڑے ہوئے گدھے سے پوچھنا شروع کر دیں کہ جی آج ہماری کون سی کلاس ہے، ہم نے کون سا مضمون پڑھنا ہے۔ وہ ٹیچر نہیں ہے، وہ ویسے ہی کھڑا ہے۔ سلسلہ یہ ہے کہ وہ جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ ہو رہا ہے سلسلہ، مطلب جو شخص جانتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ یہ خود اس کی ایسے دے دیتا ہوں میں اس کا ایک حوالہ کہ ندا کا نانا مرزا طاہر احمد اور مرزا مسرور کا ماموں مرزا طاہر، ان کی ویڈیو موجود ہے، وہ کہتے ہیں جب ایک عورت خود اپنی زبان سے کہہ دے کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے تو آپ کسی گواہ کی ضرورت نہیں، پہلے دونوں یہ ماموں بھانجا ایک پیج پہ تو آ جائیں، پہلے یہ دونوں سمجھ لیں کہ کس تعلیم کی بات کر رہے ہیں۔ باقی میرے پاس جو ندا کے کیس کے سلسلے میں، ندا کے کیس میں جو بھی معلومات ہیں وہ ایسی ہیں، وہ اتنی ہیں کہ یقین کریں کہ اگر میں اسے ظاہر کر دوں، لے آؤں، میری کچھ مجبوریاں ہیں، میں اسے لے آؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرے گا، لیکن یہ جو جماعت ہے، یہ جو مرزا مسرور صاحب ہیں، یہ اس کو ڈینائی کر جائیں گے۔ یہ ان کا خاصہ ہے کہ انہوں نے سچ کو ہمیشہ جھٹلانا ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی اسی ضمن میں آج اپنے میرے پیج پہ جا کے دیکھیں، فیس بک پہ میں نے جو پوسٹ لگائی ہے، میں نے اس میں صاف کہا ہے کہ اگر ڈاکٹر مبشر کی بیوہ، اس کا بیٹا، اس کی بہو یہ کہہ دیں
کہ ہمیں بالکل جی ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر سچ کہہ رہے ہیں کہ ندا کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. تو یقین کریں کہ یہ سارے جانتے تھے کہ ڈاکٹر مبشر مرزا کے ساتھ ندا کے ساتھ کیا کرتا رہا. تو میں نے کہا ہے کہ میں اپنی ساری آگاہی کی یہ جو مشن ہے اسے سمیٹ کے ایک طرف ہو جاؤں گا. میرا کھلا چیلنج ہے یہ. لیکن آپ دیکھیں گے آپ اس کو خاموش اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا. امیر فیصل صاحب میرا خیال ہے کہ میری اس تمام باتوں کے جواب میں اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ لوگوں کے سننے والوں پہ آپ کے سننے والوں کے یا آپ کے ہیں تو آپ وہ شروع کر لیں. ورنہ میرا خیال ہے کہ کافی گفتگو ہو گئی ہے. میری ان باتوں کے سلسلے میں جو سوال ہوں وہ آپ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ہم اس کو سمیٹنے والے بنے. آپ کا بہت شکریہ. جی محترم شیخ صاحب آپ کا کافی ٹائم میں نے لے لیا. ایک سوال آ رہا ہے ملا جلا ممبرس کا خیالات، تو میں کل ملا کے سوال کر دیتا ہوں سر. سوال یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی سے ادر کمیونٹی کا کوئی ممبر مسلم ہو جاتا ہے یا یہ کہ اسے نیو مسلم کہہ لیجیے اور اس کی شادی ہونی ہے یا وہ کہ رشتہ کرنے کی وہ سوچ رہا ہے اور کئی جگہ سے مسلمانوں میں سے اس کے رشتے موجود ہوں. کیونکہ آپ بذات خود ایک احمدی گھرانے میں پیدائش لیے ہوئے ہیں اور احمدیز کے پلس مائنس پوائنٹس آپ بھی بہتر جانتے ہیں، بٹ ظاہر سی بات ہے کہ جو کامن مسلمان ہیں عام مسلمانوں کو بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو اگر ایک نئی مسلم آئے تو اس کے لیے تو تمام مسلمان ہی برابر ہوں گے سر. تو آپ کیا رائے دیں گے کہ ایک غیر جانبدار آدمی کو جو کہ کسی سے نہ تعصب رکھتا ہے نہ بیجا فیور رکھتا ہے، اگر اسے دونوں آپشنز مل رہے ہوں کہ وہ احمدیز میں بھی شادی کر سکتا ہے یا محمدیز لوگوں میں، یعنی کہ جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے اس کمیونٹی کے لوگوں میں، تو بیٹر اس کے لیے کون سی کمیونٹی رہے گی؟ یہ بات الگ ہے، ابھی ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ احمدی جماعت تو اجازت ہی نہیں دیتی اپنے لوگوں کو شادی کرنے کی. تو آپ مختصر جواب اس پہ کیا دینا چاہیں گے کہ ایک نیو مسلم یا ادر پارٹی سے ادر ریلیجن سے آیا ہوا بندہ شادی کرنے کا خواہش مند ہو اور احمدیز اور محمدیز میں دونوں جگہ سے اسے آپشنز مل سکتے ہوں، تو اسے کون سے لوگوں کو پریفر کرنا چاہیے؟ بھلے یہ ذاتی نوعیت کا آپ کو سوال لگے سر، بٹ یہ پبلک انٹرسٹ کا کوشچن ہے، تو بتائیں. اینڈ اٹ از the last question for today. Thank you. جی محترم شیخ صاحب آپ کا کافی ٹائم میں نے لیا. امیر فیصل صاحب پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں مفتی نہیں ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں اپنی مطلب جو فہم سے اپنی عقل سے شعور سے جو بات کروں گا یہ میرے ذاتی رائے ہوگی اس چیز کے بارے. اب جو شخص ایک کسی تیسری جگہ سے آ کے وہ اپنے آپ کو، چونکہ آپ نے کہا کہ وہ اسلام میں آیا ہے، تو جب وہ اسلام میں آیا ہے تو جسے آپ نے محمدی کہا ہے وہ تو اس گروپ میں آ گیا، اس جگہ پہ آ گیا. احمدیز جو ہیں وہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ نبی رکھتے ہیں، جبکہ وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے نبی کو بھی مانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ پیورلی اس کے اوپر ہوگا کہ وہ کدھر جانا چاہتا ہے. اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے تو وہ کلیئر کٹ مرزا غلام احمد کو کنڈیم کر رہا ہے اور اس کی نفی کر رہا ہے. لیکن اگر وہ ایم بی اے میں جا کے شادی کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسلام کی، قرآن کی تعلیم کے مخالف جا رہا ہے. اس نے جو اسلام میں اپنے آپ کو داخل کیا ہے اس نے صحیح طور پہ وہ قرآن کی اب نفی ہو گئی جو اس نے پہلے کہا کہ نہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں. سو میرا اس میں یہ چیز ہے. اب دوسرا یہ آپ کے ساتھ میں کروں گا کہ اگر سوال ہیں، چونکہ سوال جو آپ کے آتے ہیں نا دوست جو آپ کے سننے والے دیتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ ایک دم اوپر نیچے آ جاتے ہیں. اگر آپ ان سے سوال لے لیں اور ایک ایک کر کے کر دیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مجھے اجازت دے دیجیے گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. محترم شیخ صاحب نہیں جو چیز ہم ایکسپیرینس کر لیتے ہیں اس کو دوبارہ نہیں دہراتے. آپ نے یہ فرمایا تھا ایک بار کہ ہم سوالات لے لیں، پھر ہم نے گروپ اوپن کر دیا تھا، بٹ وہ تجربہ اچھا نہیں رہا تھا سر. اور ہمارا مقصد خدا نخواستہ ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ ہمارے انوائٹڈ گیسٹ کے کسی بھی وجہ سے کوئی بھی دقت ہو. تو آپ نے ٹائم پرووائڈ کیا، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت بزی پرسنالٹی ہیں اور آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے. آپ نے ٹائم پرووائڈ کیا، ہمیں جانکاری دی، ہمارے سوالوں کے جواب دیے. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ آپ دوبارہ جلدی ہی تشریف لائیں گے. میں آپ کو بالکل ودا کرتا ہوں سر، اور بہت شکریہ. ان دا اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی بہت شکریہ آپ کے تمام دوستوں سننے والوں کا بھی، آپ کا بھی، آپ کی پوری ٹیم کے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ انشاءاللہ شیخ صاحب محترم ہم جلدی ہی آپ کو پھر انوائٹ کریں گے ایک نئے ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے سر. فی الحال کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.